अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ ने एक अहम दौरा किया है सऊदी अरब का, जिसमें अहम मामलात तय पाए हैं और उसकी अनाउंसमेंट भी हुई है। बड़ा हैप्पी सा वो दौरा लग रहा है, जिसमें बड़ी अच्छी और खुशगवार बातें हुई हैं। इस दौरे से क्या कुछ पाकिस्तान ने हासिल किया है, इसके हवाले से भी हम आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कुछ अरसे से हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ खलीज सी महसूस हो रही थी और अब उस खलीज को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी शहजादे ने भी पाकिस्तान का जो दौरा है उसको कबूल कर लिया। वो भी आने वाले दिनों में होगा। देखेंगे कि जी इस दौरे के क्या समरात पाकिस्तान को मिलते हैं। इसके अलावा शौकत तरीन साहब की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों में हुई, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसमें IMF के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि इस शराइत के साथ मईशत को चलाना बड़ा ही मुश्किल है जो IMF ने इस वक्त इम्पोज़ की हुई है। लेकिन इन दोनों ख़बरों से पहले एक और अहम ख़बर के हवाले से गुफ्तगू ज़रा कर लेते हैं। पहले जो है कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अच्छी खासी तैयारी के बावजूद भी जा नहीं सके, यानी शहबाज की परवाज़ जो है वो रुक गई और उसकी वजह ये बनी कि ब्लैक लिस्ट से उनका नाम नहीं निकाला जा सका और उन्हें फिर वापस एयरपोर्ट से आना पड़ा। फ़िलहाल कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी मामला है उसके हवाले से दोनों तरफ से बयानबाजी भी हुई है। बल्कि मैं आपको ज़रा दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी सुनवा देती हूँ। इस पर फ़ारूक अब ने जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि वो क्यों नहीं जा सके, उनका लिस्ट से नाम क्यों नहीं निकला, वो क्या है, पहले वो सुन लीजिए। कितनी बेताबी है, कितनी जल्दी है इनको मुल्क से बाहर जाने की। आप देखें कि प्रोसेस पूरा किए बगैर पेंट कोट टाई पहनकर पहुंच गए कतर की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट के ऊपर। भाई पहले FIA को तो इन्फॉर्म कर दें, DG FIA का इख्तियार है, उन्होंने आपका नाम निकालना है। आप जाकर जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो FIA का हमला है उनके साथ गर्मी सर्दी कर रहे हैं। तो ये तो थे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब जो कि PMLN की रहनुमा हैं, वो क्या कह रही हैं वो भी सुन लेते हैं। अपने दोस्तों को इस तरह ECL से निकालना, वहाँ बैठ के धरना देना एयरपोर्ट के ऊपर कि निकाला जाए मेरे लाडले को, वरना मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। उस वक्त पूरे की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को यरगमाल बनाया, पूरी FIA को यरगमाल बनाया और आज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों ना जा सके शहबाज शरीफ साहब। इमरान साहब, आपको भी लगता है कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि उधर वो दे देते एप्लीकेशन, वो भी फॉर्मेलिटी से नाम निकाल लेते और उसके बाद वो जा सकते, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें फॉर्मेलिटी तो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। उन्हें ये तहरीरी हुक्म उधर अदालत का जो था वो पहुँचाना चाहिए था, लेकिन उनका ख्याल था या वो ये समझते थे कि हुकूमत जो है वो अपनी बदहवासियाँ दिखाएगी और हुकूमत ज़रूर ये कोशिश करेगी उन्हें रोकने की, लिहाजा उन्होंने एक चांस लिया था कि शायद मैं इस तरह से चला जाऊं, क्योंकि अदालत का हुक्म है और हमने स्पेसिफिक डेट के साथ उन्होंने बताया था कि जाना है, तो इसलिए उन्होंने एक चांस लिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI की हुकूमत जो है ना, उन्हें किसी तरह का भी कोई चांस देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने तक कोशिश की। लेकिन बेहतर होता कि वो पहले, अब क्योंकि टाइम भी नहीं था, कल ही फैसला हुआ, आज उससे हो गया, अल्टीमेटली वो चले जाएंगे। लेकिन अब PTI कितनी देर तक रुकावट डालती है, कितनी देर FIA लगाता है, ये 2-4 दिनों की बात है, लेकिन उन्हें चले जाना ही, उन्हें रोक नहीं सकते। ठीक है, वो मुहावरा है ना पंजाबी का, नहाए धोए रह गए, वो वाला मुहावरा मुझे आज याद आ रहा था। वो आप जो उनका दिखा रही थी फरूक साहब का, कि जी वो कहते रात को अंधेरे में फरार होने की कोशिश की और पेंट को टाई तो भाई क्या वो निकर पहन के चले जाते, उन्होंने जाना। अजीब ये इस तरह की बात है। हिलाली साहब, बहुत ही जल्दी में लग रहे हैं आपके दोस्त शहबाज शरीफ साहब जाने में, कि उनका नाम भी नहीं अभी निकला और वो पहुंच गए। तो क्या ये चांस था कि उन्होंने 1-2 दिन पहले ही टिकट ले लिया था? माने कोर्ट केस खुलने के पहले, कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होने के पहले उन्होंने एक दिन बकौल इमरान याकूब उन्होंने चांस लेके एक टिकट खरीद लिया। ये किस किस्म के गैम्बलर हैं भाई? ये किस किस्म के दाव लगाते हैं चांस पे? हिलाली साहब, वो तो रिटर्न टिकट है। हिलाली साहब, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो तो उन्होंने अदालत में दिखाना था कि जनाब ये मैंने बुकिंग कराई है, टेंटेटिवली मैं इस डेट को जाऊंगा और इस डेट को मैं वापस आ जाऊंगा। मैं तो आज इस बात के चांस की बात कर रहा हूं कि एयरपोर्ट पे जाने वाली जो बात है कि एयरपोर्ट पे चले गए कि अदालती फैसला मेरे पास मौजूद है। देखे ना, जो बात ये है कि अगर जुल्फी बुखारी के लिए
سارے معاملات گھنٹوں میں طے ہو سکتے ہیں، تو پھر یہی تو بات ہے. وزیر اعظم نے ہمیں خواب دکھایا تھا 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن یہاں بھی 2 نہیں 4 پاکستان ہیں. ویسے زلفی بخاری کے خلاف سب سے بڑا منی لانڈرنگ کیس پاکستان کے تاریخ میں تو نہیں تھا، اور زلفی بخاری کے طرح اس قسم کا ریکارڈ نہیں تھا کہ اس کے سب رشتہ دار، بچے، بال بچے، پتہ نہیں نانی کو، سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے خلاف بھگوڑے کے چارجز لگے ہوئے ہیں. تو پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ جا رہا ہے، میں پرائم منسٹر ہوں، میرا اس نے اور میرے دفتر نے سب چیز کو یہ کیا ہے، تو یہ جو رکاوٹ ہے، جو بھی جس کا بھی قصور تھا، اس کو نکالے. اور اس کا نام سمری میں میرے ڈیلیگیشن میں کب سے تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. مگر دیکھیے ان کی سینس آف انٹائٹلمنٹ سوچئے، یہ جو شریفس ہیں یہ تو ایک برامن پریویلیج کلاس ہے، ان کو سمجھتے آٹومیٹکلی سب چیز کھل جائے گا ایک دفعہ وہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں. یہ ہے جو میرے خیال میں سینس آف ایلیٹ، جو پرائم منسٹر جب کہتا ہے نا کہ پاکستان کو ایلیٹ کیپچر نے کیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکسیپٹ کہ ایلیٹ کا نام ایلیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹھیک ٹھاک پڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں لوہار کے آف سپرنگز کو ایلیٹ نہیں کہتے. یہ رچ، یہ امیر لوگ ہیں، اور کیسے امیر ہوئے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہلالی صاحب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خود شہباز شریف صاحب کو بھی یہ پتہ تھا، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ نہیں جا سکیں گے، لیکن میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ چانس لیا تھا انہوں نے اسی لیے لیا تھا کہ جب میں نہیں جاؤں گا تو پورا شو لگے گا. اب دیکھیں نا، جب سے انہیں روکا ہے تو ٹی وی سکرینوں پہ سارا دن کیا چلتا رہا. تو وہ پھر جو گورنمنٹ انہیں شو باز کہتی ہے، شو لگا لیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ سیاستدان تو یہی کرتے ہیں نا، انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اب جو الیکٹرانک میڈیا کے دور میں سکرین کیپچر کر رہے ہیں. لیکن ایونچولی آپ دونوں کو لگتا ہے کہ وہ چلے جائیں گے. بہرحال یہ ایک رکاوٹ تھی جو قانونی رکاوٹ ہے، اور شہزاد اکبر صاحب بھی یہی ویسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانے کی کوشش کرنے کے بجائے کوئی اچھے قانونی مشیر ہائر کر لیتے تو انہیں شاید رکاوٹ نہ دیکھنی پڑتی. لیکن سمینہ، حکومتی جو بدحواسی ہیں، اب دیکھیں نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں. حکومت کو بھی اس پہ تھوڑا سا سنجیدہ رویہ کرنا چاہیے. ویسے ٹائی پہن کے تو کوئی ٹائی پہن کے عموماً ٹائی پہن کے سفر نہیں کرتے. ٹائی کو اگر نکال دیتا تو میں ان کی بات مان لیتا، مگر ٹائی پہن کے نکلنا چاہتا تھا. آپ کو بھی اعتراض ہے ٹائی پہ؟ چلیں بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم. شہباز شریف صاحب تو چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ واپس بھی آ رہے ہیں، اور وہ دورہ کر کے وہ دورہ کیسا ہے اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر اور کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے. ایک چیز جو اس میں انٹرسٹنگ تھی وہ یہ کہ پہلے آرمی چیف گئے اور ان کی مختلف اہم ملاقاتیں ہوئیں، بعد میں پرائم منسٹر صاحب پہنچے اور پھر ان کی بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں. تو الگ الگ ان کی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن کیا اس دورے سے انہوں نے حاصل کیا؟ پروٹوکول تو بڑا ملا ہے، اور جو خوشگوار ماحول تھا وہ بھی ہم سینس کر سکتے ہیں جو پکچرز اور ویڈیوز سے. لیکن ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک خلید سی محسوس ہو رہی تھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں، وہ اب ہو گئی ہے دوبارہ سے؟ جو ہمارے ٹرمز ہیں وہ نارمل ہو چکے ہیں؟ میرے خیال میں کافی حد تک یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یہ ختم ہو گئے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2015 میں ہم نے سعودی عربیہ کو انکار کیا. ہم نے کہا نہیں، ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے یمن میں لڑنے کے لیے، ایک دوسرا مسلمان ملک، اس لیے کہ آپ کا ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. پھر 2015 میں ہم نے یہ کیا تھا اور پارلیمنٹ نے کیا. 2017 میں ہم نے کہا تھا کہ بھائی قطر کے خلاف ہم آپ کا طرف سائیڈ نہیں لیں گے، ہم قطر سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں. پھر وہ بھی اچھا نہیں لگا سعودیوں کو. پھر 2019 کو جب کشمیر کے بارے میں سعودی عربیہ میں OIC میں کچھ نہیں کیا، کوئی کنڈیم نہیں کیا، ایک لفظ نہیں کہا جو ہو رہا تھا کشمیر میں، تو ہم اس کو بہت برا مانے. اور 2020 میں ہم نے کہا کہ بھئی اگر OIC مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کشمیر کوز کو اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا، تو ہم ایک اور گروپ بنائیں گے ایران، ملیشیا اور ترکی کے ساتھ، اور ہم اس گروپ کو لیڈ کریں گے یا اس گروپ میں شریک ہوں گے. اور یہ جو گروپ ہوگا سعودیوں کے گروپ کے خلاف، وہ پھر بہت برا مانا محمد بن سلمان نے، اور اس نے کہا جو ہمارے پیسے ہیں کچھ لے لیا واپس، کچھ روک دیا. تو یہ تھا معاملہ جب یہ وزٹ کے پہلے.
تو اس کے معنی 4 ایسے واقعے ہوئے تھے جس میں خاصا ہمارے ریلیشن شپ کو دھچکا لگا تھا. تو بڑی اچھی بات تھی کہ وہ اب گئے, اور چیف آف آرمی سٹاف ان سے پہلے گئے. کافی حد تک ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ وہ گئے ہیں, وہ ارینج کیا ہے, اور وزٹ جو ہے بڑا سکسیسفل نکلا. جو کیوں ہمیں سعودی عربیہ کی ضرورت ہے اور کیوں ان کو ہماری ضرورت ہے, وہ اگلے سوال میں اگر آپ پوچھیں میں بالکل ابھی دوبارہ بھی آتی ہوں. لیکن عمران صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, یہ معاملہ سارا سلجھا کیسے, کس نے بیچ میں کردار ادا کیا اور یہ معاملات جو تھے وہ بہتر ہوئے؟ اور پھر یہ بھی جو بات ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر صاحب گئے, لیکن پھر دونوں ساتھ ساتھ ویسے کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں اتنے سینئر لیول پہ جو ہے نا, یہ کیوں دورہ کیا گیا, ایک تو یہ اہم سوال ہے. اگر دیکھیں تو 3 سوال بڑے اہم بنتے ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں کے اس دورے کے. پہلا یہی کہ اتنے سینئر لیول پہ یہ دورہ کیوں ہوا, کیوں دونوں الگ الگ گئے, پہلے آرمی چیف کیوں گئے. دوسرا یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں جو ہیں ان کو اس سے حاصل کیا ہوگا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس پہ کہ یہ جو آپ سمجھے کہ برف پگھلی کچھ عرصے کے بعد, کردار ادا کیا اس میں کردار یو اے ای نے بھی ادا کیا. اچھا, ہاں جی, کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں اب یو اے ای کے بھی کافی زیر اثر ہیں, تو انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا, اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر کرنے میں ان کا بھی رول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب آرمی چیف گئے تو آرمی چیف نے وہاں پہ یہ فضا بنائی, کیونکہ سعودی عرب میں ہمیشہ پاکستان کے جو بھی افواج پاکستان کو اور ان کے چیف کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے عام طور پہ, اور ان سے کیونکہ ان کو کچھ سیاسی اس طرح کے اختلافات بھی نہیں ہوتے. تو آرمی چیف نے وہ فضا بھی وہاں پہ بنائی کہ جس سے یہ ہوتا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے یہ بھی ان کو واور کروایا کہ جناب ہم آپ کی جو قومی سالمیت ہے ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں, ہر وقت حاضر ہیں, لیکن اگر آپ ماضی میں جو ہوا یمن والا اور قطر والا, وہ اس لیے کہ وہ بھی ہمارے مسلم برادر تھے, تو ہم اگر آپ کی سالمیت کو خطرہ ہوگا تو ہم پہلے بھی حاضر تھے, اب بھی حاضر ہیں, لیکن اس طرح سے ہم مسلمان ملکوں کے خلاف اٹیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پہ ہوئی. اب ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 5 معاہدے جو ہیں ان پہ دستخط ہوئے ہیں, اور اس سے شاہ محمود قریشی صاحب کے بقول تو سعودیہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 10 سال ابھی مزید پاکستانی جو یہاں پہ ورکر ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بھی ان کے مطابق تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ کافی پاکستانی دوبارہ سعودیہ میں جا کے وہ کام کر سکیں گے. ہلالی صاحب, کچھ تو خوشخبریاں عمران صاحب نے سنا دی, آپ سے سن لیتے ہیں. کیا کچھ پایا ہے دونوں ممالک نے اس دورے سے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اسی طرح سے یہ معاملہ کہ جو فضا تھی اب وہ بہتر ہو گئی ہے اور اب دوبارہ فی الحال نہیں ہے کوئی ایسی سچویشن خلیج والی؟ ہاں سمینہ, بات اصل ہے کہ ہمارا بڑا وی نیڈ سعودی عربیہ, ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ 2.5 لاکھ 2.5 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ادھر, 4 سے 6 بلین ڈالر ہر سال وہ بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کوآپریشن, اس لیے ملٹری یہ ایک ریلیشن شپ ہے 10 لاکھ کے قریب ہیں ہلالی صاحب, لیڈ بائی ملٹری. کیا 10 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ کام, 10 لاکھ کے قریب نہیں, 2.5. اچھا, میں تو 2.5 ملین پڑھ رہا تھا آج. بہرحال ملٹری کوآپریشن, آپ یقین کریں کہ سعودی عربیہ نے ہمیں خرید کے وہ چیزیں دیے ہیں جس کو بہت ضرورت تھی. مثال کے طور پہ F-16, وہ یہ 238 ملین ڈالر انہوں نے ہمیں دیے تھے جو ہم نے امریکہ سے خریدے ان the 90s. ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے ان کا ایک 1.7 بلین ڈالر, جس میں 75% ہمارا ہم تیل لے رہے ہیں, اس پیسوں سے تیل لے رہے ہیں سعودی عربیہ سے. تو ہماری یہ ضرورت ہے, ریمیٹنسز ہیں, ورکرز ہیں, ملٹری کوآپریشن ہے, اور ان کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئل ایکسپورٹ کریں, وہ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لوکیشن کتنا اسٹریٹجک ہے, ایران کے بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ, دونوں ملک جس کے ساتھ ایک کے ساتھ ان کی لڑائی ہے, دوسرے کے ساتھ ان کی یہ ہے کوآپریشن ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ 1982 میں جب ہم نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا ان کو ملٹری پہ دیے، وہ اگریمنٹ جیسے آپ کو پتا ہوگا اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک نیوکلیئر ملک بننا جا رہے ہیں، اور بہت سارا افواہ اس وقت تھا اور ابھی بھی ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر ایسٹس ہے، ہمارا کیا سعودی عربیہ کے اوپر ہمارا نیوکلیئر امبریلا بھی ہے، نیوکلیئر چھتری بھی ہے، اگر ہے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، اس لیے کہ بغیر وداؤٹ نیوکلیئر ویپنز اگر ان کے پاس ہمارا نیوکلیئر چھتری ہے تو دے فیل ویری ری ایشورڈ. آپ سمجھ گئے نا؟ اور آج کل کے زمانے میں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں نیوکلیئر اسرائیل ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ کیا اگر بائیڈن صاحب ان سے چھوڑ دیں اور نکل جائیں اور ان کو کچھ خوش نہ ہو ان کے ساتھ، کیا پھر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان کا ان کے ساتھ رہنا فلی آرم ود اٹس ٹروپس، ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو فیل ہوتا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی ضرورت ہے انہیں، اور ادھر پاکستان کو ظاہر ہے اکنامکلی بھی اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں جو اب معاہدے ہوئے ہیں عمران صاحب، اس سے پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملے گا؟ دیکھیں ضرور ملے گا، لیکن سب سے جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہا ہے جی، اور $500 ارب کی لاگت سے یہ شہر بنے گا. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بھی توجہ کرے اور وہاں پہ پاکستانیوں کے لیے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں پورا ایک شہر بننا ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، وہاں پہ کاروبار ہوں گے، انڈسٹری لگے گی، سب کچھ لگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی وہاں کو بات کرنی چاہیے. مجرمان کے بھی تبادلے کا معاہدہ ہوا ہے؟ وہ جو تبادلے ہوئے 2 شیخ رشید صاحب نے کیے ہیں. اب سن لیں، شیخ رشید صاحب نے بھی 2 معاہدے کیے ہیں. ٹوٹل جو 5 معاہدے ہوئے ہیں ان میں دیکھیں، سب سے پہلے تو رابطہ کونسل کے قیام کا ہوا ہے، پھر قیدیوں کے تبادلے اور جرائم کی روک تھام، انسداد منشیات کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے، پھر سعودی عرب پاکستان کو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے $500 ملین جو ہے وہ امداد دے گا. اس کو آپ بجٹ سپورٹ فنڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ اپنے انفراسٹرکچر میں اس کی ڈیولپمنٹ، آبی وسائل کی ترقی اور ہائیڈرو پاور منصوبے جو ان پہ یہ لگائیں گے. تو یہ کہ پاکستان اس وقت جس طرح سے مشکل کا شکار ہے، خاص طور پہ بجٹ بنانے میں حکومت کو بڑی مشکل کا سامنا ہے، تو اس میں بھی یہ $500 ملین جو ہے حکومت کے لیے ایک ریلیف لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پر؟ آپ بھی دے دیں پھر میں اس پہ بریک لیتی ہوں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکنامکلی پاکستان کو تھوڑی سپورٹ ملے گی؟ ویسے تو پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری امدادیں وغیرہ ملتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا اثر نظر بہت زیادہ نہیں آتا کوئی غریب عوام تک. دیکھیے، یہ جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں ان پہ میں کوئی خاص زور نہیں دیتا، ان کو میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑی بات ہے. اس لیے ایم او یوز تو ہر ملکوں کے ساتھ سائن ہوتی ہیں، اور یہ جنرلی ایک رواج ہوتا ہے پروٹوکول کا کہ ہاں کوآپریشن بڑھ رہی ہے. ایم او یوز کچھ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ملتان ریفائنری کے لیے ہمیں وہ $5-6 بلین جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے باہر سے فارن انویسٹمنٹ، اس میں کچھ نہیں ملا. مگر اگر اس کا مجھے افسوس ہے اور صرف $500 ملین ہمیں مل رہے ہیں ایز بجٹری سپورٹ، کم سے کم میرے خیال تھا کہ 2.5 اگر ہوتا تو اچھا ہوتا. مجھے ایک چیز کا یہ ہے، کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل بنا ہے اس وزٹس کے لیے. اس کے مطلب ہے کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ریگولرلی ایٹ انٹرولز ملیں گے اور اس قسم کی کوآپریشن ڈسکس کریں گے. تو اگر انہوں نے وہ چیز پورا کیا کہ ریگولرلی ملیں گے تو میرے خیال میں پھر کوآپریشن بھی بنے گی. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جس کو مجھے اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے سعودی عربیہ نے بیسکلی ہمیں اپنے ایکشن سے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے خلاف ہم تمہارا پورا سپورٹ نہیں کر سکتے. کشمیر کے بارے میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک بہت بڑے ملک ہندوستان کی ریلیشن شپ کو خراب کریں اس لیے کہ تمہارے پوزیشن کو ہم سپورٹ کریں کشمیر کو. جیسے تم نے کہا کہ یمن کے ساتھ تم نہیں کرو گے، قطر کے ساتھ تم نہیں کرو گے، تو لہٰذا تو یہ تھوڑا سا سمجھ جاؤ کہ دونوں نے اپنی پوزیشنز کلیئر کی ہیں. بالکل صحیح. ہاں نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے
کبھی تم نے پھر غلطی یہ نہیں کرنا کہ OIC میں سعودی عربیہ کے جو لیڈرشپ ہے اس کو تم دوسروں ملکوں سے مل سے چیلنج کرو، یہ مت کرو. اگر تم یہ کرو گے پھر ہمارا تو ہم نے یہ دونوں باتیں مان لی ہیں میرے خیال میں. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، بہرحال جو اختلافات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اس دورے سے. بہرحال ایک اچھی امید ہے کہ بہتر ہو جائیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشحالی بھی آئے اللہ کرے ملک میں. ابھی ایک بریک لیتے ناظرین، واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جس خوشحالی کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ آ سکے گی یا نہیں، کیونکہ شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ ہے وہ تو کچھ اور ہی پکچر دکھا رہے ہیں. آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب IMF کے پروگرام کو لے کر کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ انتہائی سخت ہیں اور ان کو فلفل کرنا بہت مشکل ہے پاکستان جیسی اکانومی کے لیے. پلس کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے مزید جو اکانومی ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی IMF سے یہ درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستان کے قرضے ہیں، جو ان کے اہداف ہیں ٹیکس وغیرہ کے جو انہوں نے رکھے ہیں، ان کو بھی ری وزٹ کیا جائے، جس پر فی الحال IMF نے کوئی حامی نہیں بھری، لیکن یہ کہا گیا کہ جب اجلاس ہوگا تو اس میں دیکھیں گے. تو کیا ان کے جو یہ تحفظات ہیں درست ہیں اور خدشات درست ہیں یا نہیں، اور کیا پاکستان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے IMF سے، اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے. عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ شوکت ترین صاحب نے تو وزارت خزانہ سنبھالنے سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ IMF میں جا کے تو ہم پھنس گئے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ IMF کے ساتھ ان کی جو یہ درخواست ہے اس پہ کوئی غور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شوکت ترین صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں IMF سے آپ کو ملا کیا. IMF سے ابھی تک آپ کو $2 ارب ملے. اب آپ نے $2 ارب کی جو یہ رقم ہوئی ہے اس سے کیا آپ کے مسائل حل ہو سکے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہ حل ہو سکتے ہیں نہ ہوئے ہیں. اب آپ نے جن شرائط پہ لیا ہے کیا آپ وہ شرائط پوری کر سکتے ہیں؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنی سخت شرائط ہے. اور پھر کرونا کی وجہ سے آپ سمجھے کہ پوری دنیا کی اکانومی ہے جو اس کو جن مسائل کا سامنا ہے، تو پاکستان کو بھی اسی طرح سے مسائل کا سامنا ہے. لہٰذا ان شرائط پہ بھی پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اب IMF سے IMF نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم ابھی نہیں، جب ہمارا اگلا ٹائم آئے گا تو اس کے بعد آپ سے اس پہ نیگوشیٹ کریں گے. یعنی ابھی تو اس نے آپ کو چٹا کوڑا جواب دے دیا ہے کہ فوری بچو ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان کو اس وقت کوئی نہ کوئی بطور شوکت ترین صاحب کو بھی اگر اپنی کوئی نہ کوئی کارکردگی دکھانی ہے تو کچھ کرنا ہوگا. کیونکہ آپ کو میں اندر کی خبر بتا دوں، ہلالی صاحب، شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ بنے ہیں اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ مہنگائی پہ قابو پائیں. تو وزیر اعظم ہاؤس کے انتہائی قریبی ذرائع کے مطابق اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں کے مطابق شوکت ترین صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں 6 مہینے میں مہنگائی کو کم کر دوں گا. اب ان کے پاس بھی ٹائم اس حوالے سے دیکھیں کہ تھوڑا کم ہے. 6 مہینے میں مہنگائی پہ نہ صرف قابو پانا بلکہ اس کو کم کرنا. اس لیے شوکت ترین صاحب کی یہ پوری کوشش ہے. اور وہ آج کل جتنی بھی میٹنگیں کر رہے ہیں اس میں بھی وہ سب بزنس مینوں سے، ایگریکلچرل سے، دوسرے لوگوں سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ مہنگائی پہ فوری قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ہلالی صاحب، اب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہی کہ IMF سے کیا ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کافی پریشان کن ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. اور دوسرا پھر یہ جو چیلنج کی بات کر رہے ہیں عمران صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب کا، وہ کر سکتے ہیں اس کو مہنگائی کو کم؟ پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شوکت ترین کو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں IMF کے ساتھ وہ بہت برے ہیں، میں کبھی نہیں کرتا، غلط ہیں، تباہی ہو گئی اکانومی کو. کیوں؟ مانے کہ یہ اگر ہوتا تو یہ فیصلے نہیں ہوتے. شور آر یو شور؟ آپ کو پتا ہے کہ IMF کے شرائط کیا تھے اور بہت بڑی غلطی ہو کہ ہم ایکسیپٹ کیا. بھئی اسد عمر کو اس لیے نکالا تھا کہ وہ نہیں کر رہا تھا ایکسیپٹ، اور جب یہ حفیظ شیخ آیا وہ کیا اور 2 سال ملک چلا، کچھ ہوا.
اور IMF کا اگر سپورٹ اس وقت نہیں آتا کوئی انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آتی، چھوڑی جتنی تھوڑی بوڑی آئی ہوئی ہے. بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ لیٹ گئے آپ IMF، اس وقت تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لیٹ گئے. یس ہاں، اس وقت جب وہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت آپ بڑے یو آر انڈر ہیوج پریشر اور آپ کو کچھ کرنا تھا، اور جو آپ نے کیا اٹ واز دا بیسٹ. نہیں تو آپ کو میسج مل گیا تھا کہ اس قسم کی نیگوشیشن جو ہو رہی تھی آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. پہلی بات، ہاں بالکل 6 مہینے میں پیسے کم ہو، یہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فوڈ سٹف کھانے کے آئٹمز جو ہیں اس کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں اس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. آپ سٹاکس بلڈ اپ کریں، ٹھیک طریقے وقت کو سپلائی کریں، مڈل مین کو کم کریں اور وہ پیسے کم ہوں گے. آف کورس دے ول بی. اور اگر یہ کر سکتا ہے ویری گڈ، ہم دیکھیں گے، لیٹس ہیئر یہ کر سکتا ہے. یہ تو تیسری بات یہ ہے، یہ اس لیے آپ سنیے نا، یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ IMF جو ہے ہم ان کو جا کے کہیں گے کہ کووڈ بڑھ گیا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا، پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے، مہربانی سے ہمیں ریلیف چاہیے اور ان کو دینا پڑے گا. مگر ایک بات ہے جو کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے انہوں نے $2-3 ٹریلین اپنے اکانومی میں ریلیز کیا ہے. کون ہے لوگ جو IMF کو فنڈ دیتے ہیں؟ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، اور ملک ہیں یورپ میں. ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. امریکہ کے پاس پیسے اب ختم ہو گئے ہیں اس حد تک کہ وہ UN کو نہیں کنٹریبیوٹ کرتا، وہ WHO کو نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے امریکہ. سوچئے تو صحیح، ان کے بھی پیسے ختم ہو گئے ہیں. تو اگلا انسٹالمنٹ پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں. ان اینی کیس اس لیے کہ کسی کے پاس پیسے اس وقت ہے نہیں ہے. تو ترین صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ میرے خیال میں پریشر ڈال رہے ہیں IMF پہ کہ ہماری بری حالت ہے، کووڈ آ گیا ہے اور یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی تو تباہی ہو جائے گی. اگر یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہے تو بڑی اچھی بات ہے. چلیں، it's all fair in love and war. مگر اگر انہوں نے اتنا پرومس کیا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو وہ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہیں گے اس جاب میں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن عمران صاحب آخر ایک منٹ، فائنلی جب بھی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں ایک چیز یاد رکھے، IMF is not interested in growth. ان کی دلچسپی ہے ہی نہیں گروتھ میں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ ہم ہیں سٹیبلائز کرنے اکانومی کو، ہم گروتھ کا نہیں پرواہ کرتے ہیں. سٹیبلائزیشن آف اکانومی، اس کے بعد گروتھ ہوتی ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ نوکری یہ جو کریٹ کر رہے ہیں ہر سال، یہ کہتے ہیں میں 2 لاکھ نوکری دوں گا، اس کے لیے گروتھ چاہیے. یہ ہے ان کا اسٹریٹجی اور وہ ہے IMF کا فلسفی. تو میرے خیال میں ان دونوں میں ایک ملاپ ہونا چاہیے، اور جب ملیں گے نیکسٹ ٹائم شاید ہو. پھر دیکھتے ہیں کہ نیگوشیٹ کیا ہوتا ہے. لیکن عمران صاحب جو یہ بات وہ کر رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جو پاکستان کی جس طرح سے آبادی ہے اور جتنے لوگ جاب لیس ہیں، تو 20 لاکھ وہ کہتے ہیں ہر سال ہونے چاہیے جاب کے مواقع. لیکن یہ کر پائیں گے اس طرح کی اکانومی کے ساتھ؟ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا تو کوئی پلان ان کے ذہن میں ہوگا. دوسری بات یہ جو ابھی لالی صاحب فرما رہے تھے کہ شوکت ترین صاحب جو IMF کے حوالے سے کہتے ہیں، دیکھیں ہر بندے کا ڈیل کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر وہ اس وقت وزیر خزانہ ہوتے تو حفیظ شیخ صاحب سے بہتر ڈیل کر لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو IMF کے سپوکس مین ہیں انہوں نے کہا جی اب جولائی میں جب ہمارا شیڈول ہوگا اسی وقت ہم آپ سے ری نیگوشیٹ کریں گے، اس سے پہلے کوئی ہم اسپیشل اجلاس نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس پہ اسپیشل کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، جب کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا وزیر خزانہ کے طور پہ، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کی اپنی پکچر ہوتی ہے، وہ چیزوں کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم باہر بیٹھ کے کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آؤٹ آف باکس سولوشن نکلنے پڑیں گے نا. پھر اگر IMF کے چنگل سے نکلنا ہے تو پھر ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشن اگر ہم آؤٹ آف باکس سولوشنز نہیں نکالتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چیزوں کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے.
शौकत तरीन साहब हों या जफर हिलाली साहब हों या इमरान यकूब हो, कोई भी हो वहाँ पे, अगर इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालेंगे तभी बचेंगे, अदरवाइज नहीं। और महंगाई की जो बात है, डिमांड एंड सप्लाई के बगैर महंगाई पे काबू पाया जा सकता ही नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम है हिलाली साहब, वो बजट भी है। बजट आपको क्या लग रहा है कि फिर जाहिर है अगर ये टैक्स अहदाफ IMF कम नहीं करता तो फिर बजट में टैक्स नहीं लगेंगे, आवाम तो फिर आवाम पर ही आएगा ना बहुत सारा। समझिए, अगर जो मैंने कहा है, लेट अस अस्यूम कि ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ कि हमने एक बड़ा अच्छा बजट दिया, अच्छा का मतलब जो आवाम को अच्छा लगे, आवाम पे रिलीफ आए, मगर वो हमारी इकोनॉमिक हालत को बेहतर नहीं किया और IMF वो बजट नहीं चाहता। अब फिर IMF सिर्फ एक चीज़ कर सकता है कि आपका इंस्टॉलमेंट रुक जाए, ठीक है ना, मगर अगर उनके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ख़ास तौर अमेरिका विच इज़ द बिगेस्ट फंडर ऑफ द IMF, अगर अमेरिका के पास इस वक्त पैसे हैं ही नहीं देने के लिए, मगर एक और फंडर है, वो है चीन, तो फिर मेरे ख्याल में अगर उनके पास पैसे है ही नहीं या वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस ये कर रहे हैं, मैंने बहुत मुश्किल है उनके साथ निगोशिएट करना, फिर हमें उनके पास जाना पड़ेगा जिसके पास इनके पास पैसे हैं, और वो है चीन। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब होने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं जी कौन से ऑप्शंस लिए जाते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, करते हैं कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से जो मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया गया है, उससे ज़ाहिर है सबके दिल दुखी हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन जा किस तरफ रही, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फ़लस्तीन का मसला देरीना मसला है, उस पर अभी तक कोई ज़्यादा हमें पेशरफ नज़र नहीं आती और इसी वजह से फ़लस्तीनी अवाम जो है मुसलसल परेशानी का शिकार रहते हैं। अभी जो ताज़ा वाक़या पेश आया है वो भी इंतहाई दर्दनाक है, जिसमें इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि 200 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। बड़ा ये एक दिलगीर किस्म का वाक़या है और बहुत ही ज़ाहिर अफसरदा हैं सब लोग इस पर, मुस्लिम उम्मा। लेकिन अगेन बात वहीं पर आके रुकेगी कि आखिर इस मसले को हल कैसे किया जाए और किस तरह हम लोग जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। लाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लग रहा है साहब, ये हमलों का सिलसिला कैसे रुक सकता है? कोई आपस में मुआहदा भी नहीं हो पाता, कोई उस तरह से आवाज़ भी नहीं उठ पाती है अगेंस्ट इसराइल, क्या होगा? सीधी सादी बात है, ये पूरा जो पॉलिसी है उनका, ये पॉलिसी एक कैलकुलेटेड पॉलिसी है जिसमें उनको वो निकालना चाहते हैं उधर से, वो उनको कहना चाहते हैं इधर से भागो, ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये हमारा ज़मीन है, हम इधर आ गए हैं, हम इधर बसने वाले हैं और जब तक हम हैं तुम कुछ नहीं हो इधर। आखिर इन्होंने मस्जिद के अंदर जो जाके फायरिंग की वो इसलिए किया कि इतने लोग, वो कह रहे थे बहुत सारे लोग आ गए नमाज पढ़ने के लिए। अरे क्या मतलब बहुत सारे लोग? तो अगर आप लोगों को अंदर नहीं आए, क्या रोकना चाहते हैं नमाज पढ़ने से? नहीं, तो बहुत सारे आ गए, ये क्या मतलब है बहुत सारे? देखिए ये सब बहाने हैं, वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो निकले उधर से, उनका ज़मीन है। ये पता क्या करते हैं, ये शाम में जाते हैं, एक दो लोग किसी घर में घुस जाते हैं और लंबा लेक्चर देने जाते हैं। वो लोग जो 700 साल से उधर ही रह रहे हैं उनको ये कहते हैं कि तुम निकलो, ये हमारा ज़मीन है और हम इधर आ रहे हैं, और उनको डरा रहे हैं। और कुछ लोग डर के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ लोग डर के इनको ज़मीन बेच देते हैं। ये है इनका थियरी, ये है इनकी फ़िलॉसफी। सही। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस सारे जुल्म पर जो अरब ममालिक हैं, अभी तक तो नहीं हमने देखा कि उन्होंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाई हो, अब कोई सूरत हाल में आपको लगता है कि तब्दीली आ सकती है? समीना, मैं तो ज़ाती तौर पे इसका ज़िम्मेदारी अरब ममालिक और पूरी मुस्लिम उम्मा को समझता हूँ, क्योंकि इनका जो रवैया और इनकी जो इस पे है ना सोच, उसी की वजह है कि उनको इतनी जुर्रत होती है। और रमज़ानुल मुबारक में आप देखिए मस्जिद में जाके किस तरह से उन्होंने निहत्ते नमाजियों पे हमला किया। बल्कि मैं तो हैरान हूँ हिलाली साहब, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जिस पे उन्होंने कहा कि इसराइल को कि आपका जो इनके साथ मुआहदा था
اسی پہ رہیں, آپ اس سے زیادہ جو ہے نا اس پہ زیادہ نہ جائیں, اس سے زیادہ آپ ان کو روکا ہے. یعنی جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس پہ اپنے خدشات بھی ظاہر کر رہے ہیں اور بیان بھی جاری کر رہے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان جو ہے نا وہ ٹھس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے اسرائیل یا انڈیا دونوں جو ہیں ان کی پالیسی ایک ہے, اسرائیل اور انڈیا. اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے وہی سب کچھ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے, اور یہ کبھی بھی باتوں سے اگر آپ سمجھے مذاکرات سے ان چیزوں سے مان جائے تو یہ کبھی نہیں مانیں گے. ان کو جب تک مسلم امت تو ان کو آہستہ آہستہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے معاملے پہ ڈگر پہ چل پڑی ہے. دیکھیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اب جب اسرائیل UAE نے بھی ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات بھی بنائے ہیں, سعودیہ کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اب پھر یہ دیکھیں یہ سارے معاملات آپ ان کو تو پھر اس سے مزید خلاشیلی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی ظلم کرتے رہیں, جب یہ مسلمان خود اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں کس نے روکنا ہے. ہلالی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, موجودہ دورے میں پرائم منسٹر صاحب نے فلسطین کے حوالے سے کوئی بات کی ہوگی؟ کشمیر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنا موقف اپنا دے دیا, انہوں نے اپنا دے دیا ہوگا, لیکن یہ تو قبلہ اول پاکستان کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس وجہ سے بھی تو ظاہر ہے اس کی تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے, ایک چیز جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے وہ مناسب ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے اور خط لکھا ہے مسلمانوں ہیڈز آف سٹیٹس کو کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مہم چلے, اور وہ مہم جو ہو وہ ٹاپ لیول سے چلے اور سب مسلمان ملک اکٹھے ہو کے وہ کریں. اس کے بارے میں اس وزٹ پہ کیا ہوا, مجھے تو اب تک کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا, بلکہ وہ لفظ اسلاموفوبیا میرے خیال میں ان کے سٹیٹمنٹس میں آیا ہی نہیں. مگر مائی گاڈ, اور وہ ایک لفظ ہے جو ایسوسیٹڈ ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ. ایک ہے پیڑ اور کلائمیٹ چینج اور دوسرا ہے اسلاموفوبیا. اگر پیڑ کا پتہ نہیں کیا ہے, وہ محمد بن سلمان بھی کہہ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اسلاموفوبیا کے بارے میں تو ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے, دیٹس ویری رائٹ, لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری ان کی ایفرٹس کہاں جاتی ہیں. لائٹ صاحب, وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے آلموسٹ, پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں کرتے ہیں, لیکن جناب یہ بھی بڑا ضروری معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر کتنے کامیاب ہوتے ہیں مزید سٹرونگ وائس اٹھانے کے لیے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.